आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम सर, नमस्कार जी। जीते रहिए। कैसे हैं भाई? जी। सर आज जी दरस कुरान सूरे गाय सूरे बकरा जी में 151 है सर। जी हाँ, आज हम आयत नंबर 151 से शुरू करेंगे। इसमें ये लिखा है, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। ये है मौलाना मौदूदी और उनका अंदाज बयान। इसमें वही बात आई है कि एक रसूल को तुम ही में से उठाने की बात की जा रही है, लेकिन वो रसूल कौन है कुरान यहाँ पर नहीं बताता। इस तरह के स्टेटमेंट्स कुरान में कई जगहों पर आते हैं, मगर उसमें ये नहीं बताता कि ये रसूल कौन है। और वैसे भी ये रसूल ख़ास नहीं बल्कि एक आम रसूल की बात करता है, यानी रसूल के साथ अलिफ लाम नहीं आया। ठीक है। और इससे पहले भी एक आयत इस तरह की आई है और आगे भी हमको कई आयतें ऐसी मिलेंगी जिसमें एक नकेरा रसूल, यानी जिनमें ये नहीं बताया गया कि कौन रसूल है, सिर्फ एक रसूल। ठीक है, तो इसमें ये बात की गई है। हिंदी में क्या कह रहे हैं वो? सचवाला जी, रसूल में और नबी में क्या बेसिक फर्क है? देखें, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो लुग़वी एतबार से देखा जाए तो लुग़त में रसूल कहते हैं पैगाम्बर को, पैगाम पहुंचाने वाला, डाकिया या फिर जो है जो मैसेंजर जिसे कहते हैं। और नबी जो है अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो ये खबर देने वाला होता है। तो बात तो दोनों और एक ही हुई ना। मैसेज पहुंचाने वाला मतलब वो अपने मैसेज में खबर भी लाता है ना। हाँ, खबर लाने की बात नहीं। वैसे अरबी में आज भी जो है रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। रसूल असल में एम्बेसडर होता है, जिसको हम जो है एलची कहते हैं, कासिद कहते हैं। एलची अच्छा, कहते हैं नायब। ना। हाँ, नहीं, नायब नहीं। हमारे पास जो है वो उसको एम्बेसडर को क्या कहते हैं हिंदी में? वो राजदूत। राजदूत, समझ, राजदूत। यानी एक मैसेज को लेकर कहीं से कहीं जो है उसको कहा गया कि भाई ये लो मैसेज और तुम वहां पहुंचा दो। तो ये इस काम के लिए जो है जिस शख्स को यानी अपॉइंट किया जाता है वो रसूल कहलाता है, मैसेंजर। नबी कहते हैं वो शख्स जो नबा दे। अच्छा, खबर और नबा में ये फ़र्क है कि खबर एक गुजरी हुई बात जो ऑलरेडी एक घटना हो चुकी, उसके बारे में जो है कोई अगर किसी को बताए तो वो मुखबिर कहलाएगा, वो नबी नहीं कहलाएगा। नबी का मतलब है आने वाली जो है जो खबर है, आने वाली जो बात है उसके बारे में किसी को बताए कि ऐसा होने वाला है, उसको कहते हैं नबी। अच्छा, आने वाले से मतलब यह है कि अभी वो चीज़ घटी नहीं है, अभी वो चीज़ वाक़ई नहीं हुई है, उसके बारे में जो खबर देगा। तो अब हमारे उलमा कहते हैं कि दरअसल वो गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर मुस्तकबिल देने की, वाले गैब को, की। हाँ, मुस्तकबिल की, आने वाले वक्त की खबर देने वाले को नबी कहते हैं। और जो बात हो चुकी उसको, उसकी खबर देने वाले को मुखबिर कहते हैं। या फिर वही समझ लें आप, एक हमारे पास न्यूज़ रीडर या फिर जो है हम जो आम तौर पर कहते हैं कि भाई ये किसी बात की खबर देने वाला है। लेकिन नबी के माना यहाँ पर थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहे हैं ये? जी सचवाला जी, उस छोटा सा इसमें ये रहेगा, नबी और रसूल में किताब जिनको दी जाती है उसके लिए क्या कोई अलग से नाम होता है?
اب یوں کہا تو جاتا ہے کہ کتاب جس کو دی جاتی ہے وہ جو ہے رسول کہلاتا ہے، مگر اس کتاب کے اندر ہی کئی جگہوں پر یہ کہا گیا کہ نبیوں کو الکتاب دی گئی. اس میں باقاعدہ تقریباً 18 نبیوں کا نام لیا گیا. اس میں ابراہیم بھی ہے، اس میں نوح بھی ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. اس میں جتنے نبیوں کا نام لے کر ان سب کو ہم نے الکتاب دی. یعنی اتنا یہ گڑبڑ والا معاملہ ہے قرآن کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر یہ بتانا کیا چاہ رہا. ایک طرف تو ہمارے عقیدے یہ بتائے گئے ہیں کہ موسیٰ کو تورات دی گئی، عیسیٰ کو انجیل دی گئی، داؤد کو زبور دیا گیا، اور جو ہے وہ ابراہیم کو کچھ اور صحیفے دیے گئے. ایک طرف تو یہ عقیدے چلے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کچھ اور ہی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے. قرآن ایک جگہ پر 18 نبیوں کا نام کا ذکر کرتا ہے، 18 نبی، اور ان سب کا ذکر کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سب کو الکتاب دی. آپ کو کچھ پلے پڑا نہیں. بھئی آپ کے ذہن میں اب یہ سوال جو ہے ابھرے گا کہ کیا سب کو ایک ہی الکتاب دی گئی؟ کیا سب کو الگ الگ کتابیں دی گئی؟ کیونکہ جہاں پرٹیکولرلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 18 نبیوں کا ذکر کر کر ان کو الکتاب دی گئی، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کتابیں دی گئی. آپ سمجھ رہے نا؟ ان کو ہم نے کتابیں دی تھی ایسا نہیں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تورات ایک کتاب کا نام ہے، انجیل ایک کتاب کا نام ہے، زبور ایک کتاب کا نام ہے. تو ایسی صورت میں قرآن کا لکھنے والا ہمیں ایسے لفظ کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کی بات بتانا چاہیے تھا کہ ان تمام نبیوں کا ذکر کرے اور پھر اس میں یہ بتائے کہ ہم نے ان سب کو کتابیں دی، یہ الگ الگ کتابیں دی، یا اس میں سے ہم نے موسیٰ کو جو ہے تورات دی، عیسیٰ کو انجیل دی، داؤد کو زبور دیا، اور دوسرے نبیوں کو بھی الگ الگ کتابیں دی. ایسی کوئی بات ہونی چاہیے نا. آپ کو جب قرآن پڑھتے ہیں کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، الگ الگ عجیب. ایک جگہ کہیں کچھ کہا گیا، اس کے بعد پھر کہیں اور کچھ آ کے بات کی جا رہی ہے، پھر کسی اور جگہ کچھ اور کہا جا رہا ہے. اب آپ تینوں آیتوں کو بھی اگر یکجا کر کے سمجھنا چاہیں تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں. اور یہی جو ہے قرآن کا انداز ہے کہ سامنے والے کو وہ سمجھا ہی نہیں پاتا. تو جس طرح سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو سمجھانا نہیں آتا، سمجھانا نہیں آتا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جس پرکار ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا تتھا تمہیں شدھ آگیاکاری بناتا ہے اور تمہیں پستک قرآن تتھا حکمت سنت سکھاتا ہے تتھا تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اب یہاں انہوں نے سنت بھی لا لی، حکمت سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے. حالانکہ اس میں نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں غنیمت ہے سچ والا جی، انہوں نے صحیح البخاری کا نام نہیں لکھی. نہیں، صحیح البخاری نہیں لکھ دی انہوں نے حکمت میں. جی. اچھا آپ دیکھیں ہمارے جتنے مومن ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں نہ تو سنت ہے نہ حدیث ہے اور نہ جو ہے اطاعت نبوی ہے، نہ سنت نبوی نہ حدیث نبوی، تو پھر یہ سب باتیں آپ دین کا حصہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کو اتنا ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو چھٹتے ہی ان کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا نا. جب ہم پوچھیں کہ بھی کیا آیا تو فوری کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ارے بھائی یہاں پر آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی اطاعت یعنی مطلب نبی کی اطاعت کا کہاں ذکر ہے بھائی؟ کہاں ذکر ہے؟ جس شخص کو آپ محمد کہتے ہیں، اگر قرآن کے کہنے والے کا، اگر قرآن کے کہنے کا یہی مطلب ہوتا تو قرآن بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہنے کئی جگہوں پر کہہ رہا ہے ریپیٹڈلی. ارے کسی ایک جگہ تو قرآن یہ کہتا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کی اطاعت کرو، بات ختم ہو جاتی، بات کلیئر ہو جاتی. لیکن قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے. قرآن کسی ایک بھی جگہ یہ نہیں کہتا کہ اے لوگو تمہیں محمد کی اطاعت کرنی ہے، اے لوگو تمہیں محمد کی سنت کو اپنانا ہے، اے لوگو تمہیں حدیث نبوی کو اپنانا ہے، کہیں بھی نہیں کہتا. یہ ساری کی ساری باتیں بہت آگے چل کر لوگوں نے اپنے طور پر گھڑی اور اس کو دین کا حصہ جو ہے بنا ڈالا. یہ ہے پرابلم. جی اچھا آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہذا تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو تو اور کفران نعمت نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو
तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, और जो है तुम शुक्र अदा करो और जो है नाशुक्री ना करो, वाह नाशुक्री ना करो। जी हाँ। जी, हिंदी वाले कह रहे हैं, अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरे आभारी रहो और मेरे कृतज्ञ न बनो, कृतज्ञ न बनो। अच्छा, याद करो का क्या मतलब है? नमाज पढ़ो 5 टाइम। अच्छा, नमाज पढ़ेंगे तो मैं भी तुम्हारी नमाज पढ़ूंगा। नहीं, मैं देखूंगा तुमने नमाज पढ़ रहे, याद कर रहे मुझे। तो उसके बाद मैं याद जिक्र करने का क्या अस्कार। मतलब है? जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तो मैं तुम्हें याद करूंगा का क्या मतलब है? तुम पे रहमत होगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो समझ ये जाना मेरी मतलब यह है तरफ कि से बात को हुआ। घुमाना है। देखिए, कुरान को तो बात करने नहीं आया ना। नहीं तो हिचकी आएंगी आपको। इसलिए भाई देखें, बात करने किसको आ रहा है? मौदूदी साहब को बात करने आता है। आप हाँ, समझ रहे ना? आप समझ रहे अल्लाह हैं बात ताला को? को मैं नहीं आ दरअसल रहा। यही कहना चाह रहा हूं। देखें, मौदूदी साहब बहुत अच्छे अंदाज से वो कादिरुल कलाम हैं। मौदूदी साहब यकीनन कादिरुल कलाम हैं, लेकिन जिसे अल्लाह कहा गया वो कादिरुल कलाम नहीं है। उसको बात करने का सलीका नहीं है। वो दोनों के लिए भी एक ही लफ्ज इस्तेमाल करा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या बात है भाई? ये क्या अंदाज है? ऐसा होता है कहीं? यानी इवन एक बाप भी अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा तुम मुझे याद करो तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। कहीं ऐसा कहते हैं? कोई कहता है? यानी एक बिल्कुल खिलाफ वाकया बात है ना भी। प्रैक्टिकली कहीं भी ऐसा नहीं होता कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये अंदाज है, ये अंदाज है बात करने नहीं, का। लेकिन ये बोलना भी नहीं पड़ता ना, तुम याद करो, मेरा शुक्र अदा करते रहो। फिर जिससे प्यार है, जिससे मोहब्बत है, जिससे दिली लगाव है, वो उसको भूलना भी चाहे तो उसकी याद आती, उसको मिलना मालूम होता, बात करना मालूम होता। यानी मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा तो तुम्हें याद नहीं करोगे। हाँ, इसका मतलब तो यही नहीं कर रहा ना। अगर मैं तुमको जो है याद न करूं तो इसका मतलब क्या निकला कि तुम मुझे याद नहीं करोगे। क्या मतलब है इसका? यानी ये बात करने का तरीका है। बात इस तो तरह से इतनी की जाती बड़ी है। खुदा को, उसके खुदाई पे क्या फर्क पड़ने वाला है, एक अदना सा बंदा याद करे न करे। नहीं, फिर अब वो जो है वो अच्छा देखें, कहा जाता है कि नहीं अल्लाह की रहमत तो जो है हर हर चीज पर जो है छाई हुई है। अरे भाई, जब अल्लाह की रहमत छाई हुई है तो वो ये क्यों कह रहा है कि तुम मुझे याद करो? अच्छा, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये कैसी बात है? कैसा अंदाज है? अच्छा, आयत नंबर 153। अच्छा, हम ये सब बातें कुरान में जैसा कुछ है हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं, और फिर इनके जो बहुत मुस्तनद, बहुत मकबूल जो तर्जुमा निगार हैं, हम उनका तर्जुमा भी पढ़ देते हैं एज इट इज। उसके बाद हम अपने सुनने वालों को दावत फिक्र देते हैं कि आप सोचो ये क्या बात है ना? इसमें हम जी, अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनको नहीं, हर बिल्कुल। आयत पर सोचने के लिए जो है हम कहते हैं कि अभी आप इस पर गौर करो, बल्कि ये इसको जो है मौदूदी क्रिटिकली साहब का एनालाइज आप पढ़ करो। के सुनाते हैं, और जी फतेह मोहम्मद जालंधरी, इसरार अहमद और जूनागढ़ी साहब का भी स्क्रीन पर अवेलेबल है, जो चाहे पढ़ सकता है ये बाकी के हाँ, पढ़ 30 सकते तर्जुमे। हैं, या फिर वो अपने तौर पर किसी और के तर्जुमे को पढ़ो। हम तो यही चाहते हैं कि आप पढ़ो लेकिन साथ साथ गौर भी करते जाओ। और हम जो कह रहे हैं भाई, बुनियादी तौर पर हमारा जो कहना है, हम भी क्योंकि हमें ये बातें ऐसी लगती हैं इस वजह से हम इसको ऐसा कहते हैं। या तो फिर आप अपने अंदाज में गौर करो। ये नहीं कि अकल पर जो है वही जो है अकीदत के तारे पड़े हैं और फिर उसी अंदाज में नहीं, आप एक इसका क्रिटिकल एनालाइज करना जरूरी है आप पर। ये हम कहना चाह रहे हैं। आयत नंबर 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी सब्र और नमाज से मदद लेना है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे उलमा यही कहते हैं कि उनको ये बताया गया, ये मतलब इस्लाम की तालीमात ये हैं कि किसी इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नमाज में खड़ा हो जाए,
کیونکہ یہ ان کے نبی کا عمل ہے. نبی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم آتی تو وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ صبر کرتے تھے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، مطلب یہ جملے میں سے کچھ امیجنیشن ہی باہر نہیں آ رہی. صبر سے اور نماز سے کیسے مدد لیں گے؟ نہیں بھائی، وہ واقعی صبر کرتے تھے کہ وہ بنو قریظہ کے معاملے میں انہوں نے صبر کیا، صفیہ بنت حیی کے معاملے میں انہوں نے صبر کیا، زینب بنت جحش کے معاملے میں انہوں نے صبر کیا. جس وقت ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو چن چن کر جو ہے قتل کروایا گیا اور جو ہے بتایا گیا کہ جو ہے یہ لوگ میری توہین کرتے ہیں یا مجھ پر جو ہے سوال اٹھاتے ہیں، تو ان کو قتل کرنے کے معاملے میں صبر کیا گیا ہے نا. یہ ساری باتیں غور کریں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس قرآن میں، کیا ان کا نبی اس پر عمل بھی کرتا تھا یا اپنی من مرضی سے آیتیں جو ہے وہ گھڑتے تھے، یا پھر اپنی من مرضی سے آیتیں جو ہے وہ ڈھونڈ کے لا کر جو ہے فٹ کرتے تھے، جس طرح سے وہ جیسا کہ عائشہ کا کہنا ہے نا، ارے بھائی آپ کا اللہ تو جیسا کہ جو ہے آپ کی جو ہے فنگر ٹپ پہ رہتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ اس کی حساب سے دھڑ کے ساتھ آیت جو ہے اتار دیتا ہے. کہا تھا نا ایک بار عائشہ نے، ہے نا. اور واقع یعنی عائشہ نے جو ہے وہ اپنی اندر کی بات کہہ ڈالی، آخرکار کہہ ڈالی. یعنی وہ دیکھتی تھی ارے یہ تو جو ہے یہ تو نبی واقعی بڑے رنگیلے ہیں یار، ان کو کہیں کچھ کرنا ہے تو اسی وقت ان کی من مرضی کی ایک آیت آ جاتی. تو آپ کا خدا تو یعنی آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتا ہے بھی. اس نے کہہ دیا تھا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی، ہے ایمان والو، دھیریہ تتھا نماز کا سہارا لو، نشچے اللہ دھیریوانوں کے ساتھ ہے. دھیر، اچھا ٹھیک ہے. آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ آیت کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے ایک نوجوان مسلمان کے اوپر. جی بالکل نشے میں آ جاتا ہو. نشے میں آ جاتا. بلکہ اس انداز کی آیت آگے چل کر سورہ آل عمران میں اور ایک بار آئی ہے، لیکن کچھ اور بھی جو ہے کچھ اس میں لفظوں کا اضافہ ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق بھی ملتا ہے. وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ ان کے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں. جی سچ والا جی، میں یہاں ایک بات جوڑ دوں. یہ وہ آیت ہے جس نے ہٹنے والوں کو بہت موٹیویٹ کیا، بہت ہمت اور ڈھاڑس بندھایا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس بات کا. جی ہاں، بلکہ دیکھیں قرآن میں، جی ہاں بلکہ قرآن میں یہ اور اس کے بعد وہ جو ابھی میں جس آیت کا ذکر کر رہا ہوں، اور سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں اور کئی جگہوں پر ایسی آیتیں ہیں جس میں اس طرح کی آپ کو کلیئرلی، یعنی آپ کو جو ہے اپیرنٹ جس بالکل صفائی کے ساتھ جو ہے اس میں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں مارا جائے، اچھا اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، دیکھیں بھائی وہ یہ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا جنت کا، بہت سے نوجوان جو مان لو ان کی زندگی میں اور کوئی طرح کی پرابلم چل رہی ہے، مان لو وہ جو ہے کوئی ایگزام میں جیسا وہ ایکسپیکٹ کیے وہ پاس نہیں ہو پاتے، یا ان کے ساتھ اور کوئی بھی طرح کا جو ہے ایک ان کے ساتھ سنکٹ چل رہی ہوتی ہے، تو عام طور پر یہ جو جہادی جو ہے ایلیمنٹس ہیں وہ ایسے نوجوانوں کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹلی ان آیتوں کی جو ہے مطلب جس طرح سے انٹرپریٹیشن بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں بھائی یہ دنیا تو ویسے بھی فانی ہے، تم اس وقت جو ہے 20 سال 22 سال کے ہو، ٹھیک ہے، یوں تو تم ہو سکتا اور ایک 50 سال تم جی لو گے، یہی نا میکسیمم، اور کتنے جی لو گے؟ ایک ایوریج جو ہے ایک لائف جو ہے 50-60 سال جو ہے جی لیں گے تم.
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ہے تم اور 50-60 سال جیو گے اور جو ہے پھر اس کا حساب کتاب دینا یا پھر دنیا کی اور پریشانیاں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو ہے تم اپنی جان کی قربانی دے دو، اور پھر جو ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور جو ہے جو اللہ نے جس طرح سے کہا ہے اگر اس پر تم چل پڑو گے تو تم شہید کہلاؤ گے، کوئی بھی تم کو مردہ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو خبردار، ان کو جو ہے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو شہید ہیں، وہ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دیے، اور پھر ان کو اللہ اپنی طرف سے خاص رزق دیتا ہے جنت سے، اور وہ جنت میں ہوں گے، حوریں ان کا استقبال کریں گی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کوئی وہ سوال نہیں ڈائریکٹلی رہے جو گا ہے ان کو، کوئی ڈائریکٹ سوال انٹری کتاب ہے نہیں، ان کو۔ ان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حساب، ڈائریکٹ ان کے لیے انٹری، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کی اپنی جان جو ہے لٹا دی، جان کا نذرانہ دے ڈالا۔ تو اب اللہ ایسے جو ہے لوگوں سے کیا سوال کرے گا بھائی، جس نے سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا؟ تو اب اللہ کہے گا نہیں، اب تم سے کوئی حساب نہیں، تم نے زندگی میں کیا کیا گناہ بھی کیے تھے ہوں گے، وہ سب کچھ معاف، سیدھے ڈائریکٹ تمہاری انٹری جو ہے سب سے پہلے تمہاری انٹری جنت میں ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہماری یہ جہادی جو ہے جو ایلیمنٹس ہیں، اس طرح کی باتیں، ایسی آیتیں نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال کر ان کو اس طریقے سے ان کا برین واش کرتے ہیں کہ وہ نوجوان، کیونکہ اس کو اسلام کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، اس نے نہ تو کبھی غور کیا ہے، نہ اسلام کی کسی چیز کو پڑھا ہے، نہ کبھی اس کو سمجھا ہے، اس کے سامنے جب یہ بات آتے ہی اس کو لگتا ہے یار میں ویسے بھی پچھلے کتنے دن سے زندگی میں پریشانیاں اٹھا رہا ہوں کہ میں تو ویسے ہی زندگی سے بیزار ہوں، اگر میں جو ہے مان لو خودکشی کر لیتا ہوں، اگر میں سوسائڈ کر لیتا ہوں تو یہ تو حرام ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اگر میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان دے ڈالوں تو پھر میں شہید کہلاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ اسلام میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے، ہائیسٹ لیول کا ہے۔ تو یہ باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو اب بھائی کوئی نوجوان اگر وہ انجینئرنگ کر رہا ہے تو وہ بولے گا یار انجینئر بن کے میں کروں گا کیا، وہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے تو وہ بولے گا میں ڈاکٹریٹ کر کے کیا کروں گا بھائی، کتنا کما لوں گا، کیا ہونے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں، وہاں پر میں انجوائے کروں، ہمیشہ کی زندگی کا سودا، ہمیشہ کی زندگی۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر جو جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سامنے والوں کو بھی مارتے ہیں اور اپنی جان کا بھی نذرانہ دے دیتے ہیں۔ تو قرآن میں ایسی باتیں، ایسی موٹیویشنل جو ہے مطلب آیتیں آپ کو بیسیوں ملیں گی جس میں ڈائریکٹلی ان لوگوں کو اکسایا گیا ہے، ورغلایا گیا ہے۔ تو اب یہ ایسے نوجوانوں کے سامنے جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، دیکھو بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم کو بھئی تم زندہ رہیں گے، تم مردہ نہیں کہلاؤ گے، اور جو لوگ تمہیں تو امر ہو گئے، تم نے امرت کا جام پی لیا۔ تو اب ایسی باتیں کہہ کر کوئی بھی نوجوان کیا نہیں کرے گا، سوچئے کیا نہیں کرے گا بھئی؟ کسی اور آئیڈیالوجی میں یہ اٹریکشن ہے؟ کسی اور آئیڈیالوجی میں یہ اٹریکشن ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس کی شان نزول میں کیا کہتے ہیں، ان کی اکثریت کیا بتاتی ہے؟ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، مطلب کیا؟ اچھا، اب یہاں پر مودودی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں یہ لکھتے ہیں، موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، یعنی اس کی ہمت توڑ دیتا ہے۔ موت کا جو ہے ذکر آتے ہی، موت کا جیسے ذکر آیا تو انسان ارے یار مجھے مرنا ہے، وہ جو ہے آزردہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، یعنی مطلب مردہ کہنے سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں جو ہے جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے شہید ہو گیا تو آگے والے لوگ کہیں ہاں بھئی وہ فلاں نوجوان مر گیا یار، نہ، ان کو مر گیا نہیں کہنا، ان کو شہید کہو، بلکہ ان کے اعزاز میں
ان کے جو ہے آنر میں یہ کہنا ہے کہ وہ تو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیا. بھئی اس سے بڑا اعزاز اور بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جو ہے اس طرح کی بات کی جائے گی کہ وہ مردہ ہو گیا تو دوسرے لوگ پھر اس راستے پہ نہیں چلیں گے. تو دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی، یہ انداز اپنایا گیا، کیونکہ جماعت کے دیگر لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے. اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ یعنی اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاویدہ پاتا ہے. یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہو جاتی ہے اور تازہ رہتی ہے. یہ ہے مولانا مودودی. جہاد، ارے بھائی اب کیا کریں، جو ہے جہاد تو اسلام کی جان ہے بھائی. جہاد نہ ہو تو پھر اسلام بھی نہ ہو. جہاد تو ہونا ہی ہونا ہے، قتال تو ہونا ہی ہونا ہے. یعنی سامنے والے کو بھی مارنا ہے اور سامنے والوں کو مارتے مارتے خود بھی مر جانا ہے. یہی تو اصل اسلام ہے اور یہی تو اسلام کی روح ہے، اس کی اسپرٹ ہے، اس کی جان ہے. اس میں کتنا موت کو کتنا پرکشش بنا دیا انہوں نے. ہاں یہ ہے نا اصل بات، کتنا اٹریکٹیو بنا دیا موت کو. بھائی آپ اس قوم کو کیسے مارو گے جو کہ خود مرنا چاہتی ہے اور اس کے سامنے اس طرح کی موٹیویشن ہے کہ ایک جنت ہے، ایک آخرت ہے، ایک جنت ہے، جنت میں 72 حوریں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ سیکس کا ہر طرح کا جیسی ان کی امیجنیشن ہے ویسا وہ سیکس کر سکیں گے. انلمیٹڈ سیکس، انلمیٹڈ. اور وہاں جو ہے دودھ کی نہریں ہیں، وہاں جو ہے وہ یعنی مطلب ایک ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی سڑتا نہیں ہے. وہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاکیزہ یعنی مطلب صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں. اچھا نہریں شہد کی ہیں، آپ بتائیے. سورہ محمد میں کہا گیا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور ان میں ایسی نہریں بھی ہیں، ایسے ریورس بھی ہیں جن میں صاف ستھرا جو ہے شہد ہوگا، شہد بہ رہا ہے. امیجنیشن. وہ بچوں کو نہیں کہ خواب آتا چاکلیٹ کے پیڑ لگے ہیں، ٹافیاں لگی ہیں پیڑ پر. جی ہاں ٹافیاں اچھے، جو بچے جو ہے جس ٹافی کو پسند کرتے ہیں وہ پیڑ پہ ساری ٹافیاں لگی ہیں. ایگزیکٹلی یہی امیجنیشن. اور اس طرح کے جو ہے جو باغ کے بہلاوے ہیں جو بالکل جو ہے بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لالی پاپ سمجھ لیں، گارڈن رہے اور گا، لالی پاپ، ہریالی رہے گی، گاؤں تکیے رہیں گے. جی ہاں گاؤں تکیے رہیں گے، پرندوں کا گوشت آئے گا اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے آپ کو جو ہے آپ کو سرو کریں گے. ننھے بچے آپ کو سرو کریں گے، غلمان. اور اللہ خود جو ہے اپنے ہاتھ سے تمہیں جام جو ہے پلائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اب بتائیے کہ اس کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ہوگا بالکل ہوگا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ اسلام کے تراشنے والوں کا جو دماغ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. کیا ہے، بڑی سوچ کے، بڑی کیا ہے وہ، اہل اسلام نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. یا اہل دانش نے اسے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. یعنی اسلام کو تراشنے والے جو واقعی اتنے بریلینٹ تھے، انہوں نے ایسے جو ہے ہتھ کنڈے، ایسے جو ہے طریقے استعمال کیے جو واقعی انسان کو اٹریکٹ کریں. اس معاملے میں اسلام بہت ہی جو ہے زرخیز کہہ سکتے ہیں آپ، اتنا کامیاب رہا کہ اس نے ایسی چیزیں انسان کے ذہن کو جو ہے میں رکھ کر ایسی اس نے جو ہے جو اس کو اٹریکٹ کیا ہے، اس کی آپ کو کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. اس میں یہ کہوں گا سچ والا جی، یہودیوں کی کتابیں، یہودیوں کا پورا لٹریچر، بیسک آئیڈیا ان کا، جی، اور ان سے زیادہ کامیابی انہوں نے حاصل کی. ظاہر بات ہے، کیونکہ تھوڑا سا ایڈیشن کیا. اس معاملے،
ہاں ایڈیشن کیا، کچھ جو ہے ڈیلیشن کیا، وہ کر کے اس میں جو ہے وہ جو شکل اس کی بنا ڈالی، واقعی یہ جو ہے میں حیران رہ جاتا ہوں. کیا بریلینٹ لوگ تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے تراشا ہے. حیران ہو جائے، حیران. جی جناب ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ جیوت ہیں، پرنتو تم ان کے جیون کی دشا نہیں سمجھتے. جیون کی دشا نہیں سمجھتے. آیت نمبر 155. حالانکہ آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یہ بات کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جملے سے. جی 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 ایگزیکٹلی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اچھا اب یہاں دیکھیے ایک بات کو یہاں پر جو ہے جوڑ دیا گیا. اچھا اس پر بھی ہمارے علماء بہت بہت کھل کر لکھتے ہیں. اور مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. سمجھ آئی بات؟ اب اس میں سب کچھ کہا گیا کہ جو ہے کہیں ایسا ہوگا کہ تمہارا مال کا گھاٹا ہو گیا، تمہاری جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ رک گیا، یا تمہاری دکان تھی یا تمہاری بہت بڑی مارکیٹ تھی وہ اللہ کے راستے میں جو تم چلے گئے، کچھ دن تم غیر حاضر رہے تو اس کی وجہ سے تمہارے جو ہے نقصانات ہو گئے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے تمہارے عزیزوں کی جان چلی گئی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو بھوکا پیسہ رہنا پڑے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو کچھ ٹائم کے لیے کہیں تم کو ڈر یا اندیشہ پڑ گیا کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا کفار تم پر حملہ کر دیں. تو یہ ساری باتیں اس سے تم کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اللہ پر یقین رکھو اور پھر یہ جان لو کہ اللہ دراصل اس ذریعے سے تمہیں آزما رہا ہے. تمہیں اللہ نے اس طرح کے معاملات میں رکھ کر تمہاری آزمائش لے رہا ہے. یہ بات اس میں کہی گئی. اب اصل بات شروع ہوئی سچ والا جی، جب سے بس ایمان اللہ ایک ہے شرک والی باتیں تھی، اب ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے کے پوائنٹ شروع ہو گئے. اصل میں یہ ہے وہ ٹرک جس کو ابھی جو ہے یہاں تیار کیا جا رہا ہے. چلیے ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تتھا ہم اوشیہ کچھ بھے، بھوک تتھا دھنوں اور پرانوں تتھا کھادیہ پدارتوں کی کمی سے تمہاری پریکشا کریں گے اور دھیریوانوں کو شبھ سماچار سنا دو. یہ شبھ سماچار ہے یہ کہ آپ کا دھندا بیٹھ جائے گا، آپ کو نقصان ہو جائے گا. جی وبشر الصابرین، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. تو یہ بھئی دیکھیں تم صبر کر رہے ہیں، اس کا جو پھل ملے گا وہ بہت میٹھا ہوگا. تو اس میٹھے پن کی تم کو جو ہے خوشخبری دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 156 میں یہ کہا جا رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اب ظاہر بات ہے یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہر وقت جو ہے جو مومن کبھی کچھ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو اگر جو ہے اس نے کسی کے انتقال کی خبر سنی تو فوری جو ہے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ آیت کسی اور کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. اچھا یہ اس کا تعلق آیت نمبر 155 سے ہے. 55 میں جو کچھ کہا گیا 155 میں یہ اسی کے کنٹینیویشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وبشر الصابرین، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو. اچھا وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبت، یعنی ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے. ٹھیک ہے. نہیں کیا مطلب یہ اس کا جو رائج طریقہ ہے وہ تو بالکل کسی کی موت کی خبر سنتے ہی پڑھتے یا کوئی چیز کھو گئی تو عام طور پر ایسا کہا جاتا ہے، بلکہ جو ہے نقصان ہوا بھی تو پڑھتے. ہاں کچھ نقصان ہو جائے، کچھ اس طرح کی کوئی مشکل آ جائے تو تب بھی جو ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تو مودودی صاحب اس آیت کے حوالے سے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں یعنی یہ کہنے سے مراد صرف زبان سے یا الفاظ کا کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے
کہ بسم اللہ ہی کے ہیں، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اسی لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں ہوئی ہے، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخرکار دیر یا سویر جانا تو خدا ہی کے پاس ہے، لہذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو جائیں۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں مرنا تو ویسے بھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی جو ہے بیماری آ جائے، یا کوئی بھی کسی اور طرح کی، یا پھر نیچرل ڈیتھ بھی اگر تمہاری ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب مرنا تو تمہیں ہے نا۔ تو ایسا مرنے کے بجائے اگر تم اپنی مرضی سے اللہ کے راستے کو چن کر اللہ کے راستے میں اپنی جان اگر قربان کرو گے، تو یعنی اس جیسی موت کے تو ہر کوئی جو ہے مطلب ہر کوئی یہ اعزاز سمجھتا ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے مطلب یہ نعمتیں ہیں، یہ ساری باتیں یہاں پر اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ ہندی والے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جن پر کوئی آپدہ آ پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس پھر کر جانا ہے۔ اسی کے پاس پھر کر جانا ہے، اچھا پھر کر جانا ہے، جی۔ اچھا، آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اچھا، یعنی وہ کون ہیں؟ انہیں خوشخبری میں انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں یا ہدایت پا چکے ہیں۔ جی ہندی میں، انہی پر ان کے پالنہار کی کرپائیں تتھا دیا ہے اور یہی سیدھی راہ پانے والے ہیں۔ جی انہی پہ مطلب کن پہ؟ اب وہ جو اوپر سے کنٹینیویشن ہو رہی ہے نا بھئی، یہ اصل میں یہ بات شروع کہاں سے ہوئی کہ جو انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، جو اللہ کے راستے میں جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دے چکے، ان کو مردہ مت بولو، وہ تو شہید ہیں، وہ تو جو ہے امر ہیں۔ تو وہ اسی کے جو ہے کنٹینیویشن میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ اچھا، اب یہ آیت نمبر 158 سے بالکل بات کچھ اور ہی ہو رہی ہے یہاں پر، ایک دم ڈائریکٹ بغیر کسی فل سٹاپ کے، یعنی قرآن کا لکھنے والا یہاں پر ایک ٹوٹلی نئی بات کر رہا ہے۔ اب یہاں کیا بات کہی جا رہی دیکھیے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اچھا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا نئے سر لگ گئے۔ اچھا، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں کیا بات آ رہی دیکھیے، پہلے تو یہ آیت جو کنٹینیویشن میں جو ہے جو ایک ٹاپک چل رہا تھا، ایک دم یعنی 180 ڈگری یہاں پر بدل گیا ہے نا، یعنی جو کچھ اوپر سے بات ہو رہی تھی، اچانک بغیر کسی جو ہے مطلب نوٹیفیکیشن کے یہاں پر جو ہے قرآن کے لکھنے والے نے بالکل بات کو یہاں پر پلٹی کھا لی۔ اچھا، مگر اس میں بھی آپ غور کریں، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں یعنی مکہ میں یہ حرم کے اندر جو دو پہاڑیوں کا ذکر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی صفا اور مروہ ہے۔ کہنے کو تو یہ پہاڑیاں ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر تو راک ہے بھئی، جو ہے بہت بڑا پتھر ہے جس پر لوگ چڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پہاڑی ہے۔ پہاڑی کسے کہتے ہیں؟ وہ جب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے
تو کسی بھی لحاظ سے وہ پہاڑی نہیں ہے, کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے پہلی بات تو ٹیلے کے جیسے ہے وہ. ہاں ٹیلے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں. اس کو بھی انہوں نے شیش کا جو ہے سے کور کر کے کچھ اور ہی جو ہے اس کو بالکل اٹریکٹیو کر دیا ہے کہ لوگ اوپر چڑھیں تو ان کے پیروں کو جو ہے ان کے تلووں کو کوئی زخم نہ آئے. اتنا معاملہ بالکل جو ہے وہ الولو پلولو کر دیا. وہ جو لوگوں کو ٹکر اٹریکٹ والا کرنا ہے جو نا. شیطان کو پہلی بار ملا ٹکر کا بندہ بول کے وہ ویڈیو چلائے تھے نا ہم. جی ہاں تو وہ ویڈیو میں دیکھیے وہ پتھر کے اوپر وہ احرام پہنے ہوئے لوگ کیسے کیسے جا کے بیٹھ رہے, اس کو چھی رہے, وہ صفا مروہ کو اس کو چوم رہے, وہ پتھر کو. اچھا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے, اچھا وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو سعی کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ صفا یعنی حج یا عمرے کا یہ حصہ ہے کہ جو حج یا عمرہ کرنے والا ہے وہ صفا سے شروع کرتا ہے اور مروہ پہ رکتا ہے. صفا سے پھر مروہ سے صفا پھر مروہ, پھر اس طرح سے یہ 7 بار جو ہے وہ یہاں پر یعنی دوڑتا ہے. اس کو سعی کہتے ہیں, کوشش کرنا. سعی کا مطلب کوشش کرنا. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں. مگر قرآن یہاں پر سعی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طواف کہہ رہا ہے. اور طواف کہتے ہیں گول راؤنڈ چکر لگانے کو. بالکل. طافا یا طوفو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے چکر لگانا گول, جبکہ یہاں پر چکر نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہ قرآن میں کہتا ہوں نا کہ قرآن ہر معاملے میں مسلمان جو کچھ کرتے ہیں ان کے اعمال اور معمولات کا قرآن کے متن میں متن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہا. یہاں پر بھی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو کوئی البیت کا حج کرے یا اس کا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. بھئی یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسلامی جو ہے جو شریعت ہے, شریعت کے مطابق جو حکم ہے حاجی یا جو ہے عمرہ کرنے والے کے لیے, حاجی یا معتمر کے لیے, کہ وہ یعنی اس کے لیے یہ واجب ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ سعی کرنا یا پھر طواف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے پہلے کوئی ایسا تھا بھی معاملہ کہ جو ہے لوگ اس طرح کی سعی کرنے کو جو ہے گناہ سمجھتے تھے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی تم کو یہ قرآن کا کام یہ تھا کہ یہ کرنا چاہیے, یہ ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے نا. انداز دیکھیں قرآن کا. بھائی قرآن کچھ اور ہی بات بتا رہا ہے ہمیں, اور ہمارے علماء ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں. پوری قرآن تو یہ کمنٹری کہہ ان کی رہا ہے. الگ رہی تھی. ہاں, اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. جو حج کا یعنی بیت اللہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہاں بیت اللہ نہیں ہے, یہاں پر صرف البیت ہے. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کی پہاڑیوں کے درمیان, پہلی بات تو یہ پہاڑیاں نہیں ہیں, ان کے درمیان سعی کر لے. حالانکہ یہ سعی کا لفظ قرآن میں نہیں آیا, قرآن میں تو طواف کا لفظ آیا ہے. اور پھر یہ گناہ نہیں کا جو ہے ذکر کیوں آ رہا ہے؟ بھائی کوئی گناہ نہیں کا یہ کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ تو مشکل ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی اچھے کام کرے تو اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی وہ قدر کرے گا. یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہے, یعنی یہ کہنا ضروری ہے. یہ بالکل بچکانہ بات نہیں لگ رہی. اللہ کو اس کا علم ہے, ٹھیک ہے بھائی, یہ تو ہر کسی کو علم ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو جو ہے ظاہر بات دوسروں کو بھی علم ہوتا ہے, اللہ کو ہی ہونا کیا ضروری ہے. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ بے شک صفا تتھا مروہ پہاڑی اللہ کے دھرم کی نشانیوں میں سے ہے. اتہ جو اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی دوش نہیں کہ ان دونوں کا پھیرا لگائے. جبکہ یہاں طواف ہے, یہ پھیرا نہیں بول سکتے, پردکشنہ بولنا چاہیے ان کو. جی ہاں, پھیرا لگائے. اور جو سویچھا سے بھلائی کرے تو نسندے اللہ ان کا گن گراہی اتی گیانی ہے. اچھا, آیت نمبر 159.
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحالے کہ یہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اچھا بھی کون ہے بھی تمام لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یعنی مطلب ایک ایسی جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا کام ہی لعنت کرنا ہے، وہ سارے کے سارے لعنت کرنے. یہ انداز دیکھیے آپ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں. بات کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ. اچھا سچ والا جی، یہ ڈوم آف دی راک میں یہودیوں کا بھی کبھی طواف کرنے کا کوئی سلسلہ رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں تھا. تو مطلب یہ انہوں نے ادھر کا فارمولا لے کر آ گئے، لیکن ادھر کے جو پیگنس اور عرب جو کعبے کو طواف کرنے کا ان کا یہ ساری پروسیجر تھا، حرکتیں کرتے تھے. یہاں پیگنس ہاں البتہ اس یہ میں ساری وہ حرکتیں کرتے ننگے ہو کے بھی طواف کرتے تھے، گالیاں جی ہاں. دیتے ہوئے بھی طواف کرتے ہاں. تھے. نہیں اب یہ جو ہے ننگے ہو کے کرتے تھے نہیں کرتے تھے وہ اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ ان کی تاریخوں میں ایسا آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ننگے ہو کے کرتے بھی تھے تو یہ ایک الگ جو ہے معاملہ. تو ٹھیک ہے آپ ان سے بہتر اس لحاظ سے ہیں کہ وہ لوگ کسی پرانے زمانے کی کسی بات کو اپنا رہے ہیں. آپ کیونکہ ماڈرن زمانے کے ہیں نا، بھی آپ نے اپنے آپ کو ایوالو کر لیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن طریقہ تو بیسکلی وہی ہے نا کہ ایک پتھر کی جو ہے عمارت کے آپ گرد جو ہے چکر لگانا کیا ہے، ایک پتھر کو چومنا اور دو پتھروں کے بیچ میں آپ ادھر سے ادھر جو ہے دوڑ لگانا ہے نا. اچھا یہ جو پروسیجر ہے سچ والا جی، اگر آپ ہندوستان کی بھی کسی بھی شیو مندر کو اگر دیکھیں گے تو اس کا سٹرکچر پورا چوکون کعبے کے جیسا ہی ہوتا ہے، اور وہ مندر کے باہر جو نندی ہوتا ہے وہ مقام ابراہیم کی طرح ہی ہے بالکل، اس کا ڈسٹنس بھی اور اس کا لوکیشن بھی. جی تو یہ اب کیا یعنی مطلب دنیا کے ہر مذہب میں یہ مل رہا کہیں نہ کہیں؟ یہ نہیں پتھروں کی جو ہے کو جو ہے چومنا یا پھر اس کو مقدس سمجھنا یا اس کی کوئی اہمیت اپنے دل میں رکھنا، یہ سارا معاملہ جو دوسرے مذاہب میں یا دوسری آپ کو جو بھی چلی آ رہی ہے جو تہذیبوں میں ملتا ہے، تو وہی معاملہ اسلام نے بھی تو اپنایا نا اسی معاملے کو. اسلام کون سا اس سے مختلف ہے بھائی؟ کہنے کو تو جو ہے یہ ساری باتیں ان کے دعوے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو ان سب کا جو ہے ان کا تعلق بھی پتھروں سے ہے. مقام ابراہیم پتھر ہے، حجر اسود پتھر ہے، کعبہ جسے کہتے ہیں وہ سارے کا سارا پتھر کا بنا ہوا ہے، صفا پتھر ہے، مروہ پتھر ہے. اور جو ہے جسے آپ وہ جو 3 شیاطین جو کہتے ہیں جمرات میں، وہ رمی جمرات کا جو ہے جن کو نام دیا گیا ہے. مزدلفہ میں آپ ٹھہرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، وہاں پر آپ ایک جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، جمرہ عقبہ، جمرہ کیا ہے وہ جو ہے ان جمرات کے لیے آپ کنکریاں جو ہے وہاں سے لیتے ہیں. وہ کنکریاں پوری کیا ہے، ایک جمرے کے لیے 7 کنکریاں لینا ہے، اور وہ کنکری اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایک سرٹین ڈسٹینس سے پھینکیں گے تو برابر جو ہے اس شیطان سے وہ جو ہے اس نشانی سے ٹکرانا ہے. تو وہ جس ذریعے سے اس کو ٹکرایا جا رہا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور جس چیز کو ٹکرانا ہے وہ بھی پتھر ہے. سارا پتھر ہے، سارا پتھر ہے نا بھائی. آج یہ چیزوں پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہونے والا ہے سچ والا جی، اور آپ کو وقت کم پڑنے والا ہے. آج یہی ٹاپک ہے مولانا سجاد نعمانی کا. ٹھیک ہے، کریں گے، ضرور کریں گے، جتنا ہو سکتا ہم اس کو جو ہے اس کو لے کے آئیں گے، اپنی جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ وہ لوگ بھی غور کریں. ہم تو بیسکلی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سوچنے والے بن جائیں. ماننا چھوڑنا نہیں چھوڑنا یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آپ سوچنے والے بن جاؤ. پہلے سوچو گے تو پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کر سکیں گے نا بھی. ہمیں جاننا چاہیے یا ماننا چاہیے، یہ فیصلہ وہ خود کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہ اس میں ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جو ہماری اتاری ہوئی آیتیں بریکٹ میں ہے انتم نبی کے گنوں بریکٹ بند تتھا مارگ درشن کو اس کے پشچات کی ہم نے پستک میں اسے لوگوں کے لیے اجاگر کر دیا ہے. چھپاتے ہیں انہی کو اللہ دھکارتا ہے تتھا سب دھکارنے والے دھکارتے ہیں.
یعنی یہ دیکھیں انداز دیکھیں، اللہ ان کو دھتکار رہا ہے اور جو ہے وہ سارے دھتکارنے والے دھتکار رہے ہیں. یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے. سارے دھتکارنے والے دھتکار رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. سوچئے بھئی اللہ بھی دھتکار رہا ہے اور سارے دھتکارنے والے بھی دھتکار رہے ہیں. انداز دیکھیں، انداز دیکھیں. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. یعنی اس سے بہتر جو ہے آپ کو بات کرنے کا، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ تصور نہیں ہے نا، کیونکہ آپ بول رہے ہیں، آپ کے پاس لغت نہیں ہے، آپ کی بولی ابھی لغت نہیں بنی، آپ اس میں ترقی ابھی نہیں کیے، آپ بالکل جو ہے بچکانہ جو ہے سطح پر ہو، بچکانہ اللہ سطح پر دھکارتا ہے. غنیمت اس میں یہ نہیں آیا کہ اور اللہ بہترین دھکارنے والا ہے. ہاں وہ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی آ جاتا کہ یعنی واللہ خیر اللاعنین، اللہ بہترین دھتکارنے والا ہے. اچھا آیت نمبر 160. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اچھا سوائے اس روش سے باز آ جائیں، یعنی البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. سوال یہ ہے کہ کون کس کو کیا چھپا رہا ہے بھائی؟ کون چھپا رہا ہے؟ یہ ابھی تک اب اصل میں یہ بھی ایک ون سائیڈڈ جو ہے مطلب یہ الزام ہے جو سامنے والی قوموں کو، کیونکہ وہ مجھے نہیں مان رہے تو میں ان پر الزام لگا رہا ہوں، کیونکہ میری جو ہے نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں اور تم اس کو چھپا رہے ہو. یہ کیسا الزام ہے ذرا سوچئے. بھائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں یار تو جو ہے جھوٹا ہے، تیرے پاس اپنے سچا ثابت کرنے کے تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر پا رہا، یہ الٹا ان پر یہ الزام دھر رہا ہے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو. بھئی کون سا حق؟ حق یہی ہے کہ میرے بارے میں تمہاری کتابوں میں جو ہے یہ نشانیاں ہیں، تمہاری کتابوں میں واضح بیانات ہیں. کون سی کتاب میں کہاں کون سا بیان ہے بھئی؟ کون سا واضح بیان ہے ذرا بتاؤ. آج تک مسلمان جو ہے یہودیوں کی کسی کتاب سے اپنے منہ بولے نبی کو ثابت کر نہیں سکے. 2 کی 160 تک آ گئے ہم، ایک بھی واضح بات سمجھ میں نہیں ہے ہمارے. ہاں اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ چونکہ وہ جو ہے اس کے نبی کو نہیں مان رہے، اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اپنے دعوے کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں دے پایا، اس لیے جو ہے وہ بولیں گے بھائی ہم تجھ کو کیوں مانے یار، تیرے پاس کیا ثبوت ہے. تو اب وہ ان پر یہ الزام دے رہا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے اللہ جو ہے ان پر لعنت بھیج رہا ہے، دھتکار رہا ہے، اور سارے دھتکارنے والے بھی دھتکار رہے ہیں، ہے نا. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ سارے دھتکارنے والے دھتکار رہے ہیں اور وہ اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے کہ جیسا ہوگا. جی بالکل وہی بات ہے. صحیح. ہندی میں ہے جن لوگوں نے توبہ کشما یاچنا کر لی اور سدھار کر لیا اور اجاگر کر دیا تو میں ان کی توبہ سویکار کر لوں گا تتھا میں اتنت کشماشیل اور دیاوان ہوں. جی آیت نمبر 161. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعین. دیکھیں بات وہی ہے، وہی دھتکارنا، وہی لعنت ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. سوچنے کی بات مطلب ہے. یہ انڈیا کے جتنے بھی کافر ہے جو دیکھ رہے ہیں، اذانیں سن رہے ہیں، جنہیں ہندو کہا گیا، جنہیں عیسائی کہا گیا، جنہیں سکھ کہا گیا، جنہیں جین کہا گیا، جنہیں بدھسٹ کہا گیا، بھارت میں جتنے بھی جو ہے کمیونٹیز ہیں، جتنی کمیونٹیز ہیں، ان سب کے سامنے اسلام کی روشنی، اسلام کی سچائی آ گئی. اب وہ اس کے باوجود محض اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے لیے قرآن کا کیا بیان ہے؟ ان الذین کفروا،
یہ سارے لوگ، یہ جو ہے ساری کمیونٹیز، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا. یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. اور یہ کافر اپنی اسی حالت میں اگر مر جاتے ہیں تو جتنے آلریڈی جو مر چکے ہیں اور آج بھی جو ہیں کل کے دن جو مر جائیں گے تو وہ قرآن کے مطابق کیا ہیں؟ وہ بھی کافر ہیں. تو ان پر اللہ کی دھتکار ہے اور فرشتوں کی دھتکار ہے اور سارے کے سارے لوگوں کی دھتکار ہے، سب کی لعنت ہے ان پر. قرآن کا مطلب اسٹیٹمنٹ پیناس تیاگی کو سب باتیں معلوم ہو گئی، یہ قرآن ہے اللہ ہے، وہ نہیں مان رہی ہے. نہیں مان رہی ہے. بھائی اتنے علماء کے بعد وہ جو ہے مطلب ان کے ساتھ رہ کر وہ اتنی بار جو ہے اسلام کے بارے میں جو ہے اس نے اسلام کا ادھین کیا ہے، اسلام کا مطالعہ کیا، وہ سمجھ گئی کیا سچ ہے کیا حق ہے، اس کے سامنے واضح ہو گیا. حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کے سامنے آشکار ہو گیا. اس کے باوجود وہ اسلام کی حقانیت کو قبول نہیں کر رہی. تو ایسی صورت میں پیناس تیاگی کو قرآن کے مطابق کیا کہا جائے گا؟ کافر. اور پیناس تیاگی یا اس جیسے جتنے لوگ ہیں ساری دنیا میں، وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر قرآن کو، اگر اسلام کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں. ان پر اللہ کی دھتکار ہے اور تمام فرشتوں کی دھتکار ہے اور تمام لوگوں کی دھتکار ہے. یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے. جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ واستو میں جو کافر اوشواسی ہو گئے اور اسی دشا میں مرے تو وہی ہے جن پر اللہ تتھا فرشتوں اور سب لوگوں کی دھکار ہے. جی ہاں. اچھا اب دیکھیے کہ یہاں پر مودودی صاحب فٹ نوٹ میں کفر کے اصل معنی بتا رہے ہیں. کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا. ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا. اس کے بالکل برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کرنا، انکار کرنا. قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے. دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے. تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اللہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے. چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند اور اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے. چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے. یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے. اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا. شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو اور اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو. اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ عذر اور بے وفائی کرے، اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے. اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
मौदूदी साहब इतनी लंबी चौड़ी अपनी उनकी तकरीर कर तफहीम गए। है, जी, ये उनकी उनकी तफहीम है, अंडरस्टैंडिंग है। जो वाह उनकी अंडरस्टैंडिंग है। जाहिर बात है वो भी कुफ्र को ईमान के बिल्कुल अपोजिट उसके कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं। वो कहते हैं कि कुफ्र क्या है, वो ईमान की जिद है, और ईमान क्या है, कुफ्र की जिद है। तो इसको शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ईमान का मतलब है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, यानी उसको मानना। और जो कोई इन सब चीजों को नहीं मानता या नहीं मानना चाहता वो काफिर है। तो अब आप देखें कि हिंदुस्तान की जितनी कम्युनिटीज है, क्या वो इस्लाम को कबूल करने, इस्लाम की बातों को मानने के लिए तैयार हैं? हालांकि उनके सामने इस्लाम की दावत पहुंच गई। जिस तरीके से आज के जो है दौर में जो वसाइल और जराए हैं उनके जरिए से उन तक इस्लाम की दावत पहुंच गई, उसके बावजूद वो अपनी जिद और हट धर्मी की वजह से इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते। तो ऐसी सूरत में कुरान के बयान के मुताबिक वो क्या हैं? काफिर हैं, काफिर हैं। बागियाना और गद्दारी का रवैया इख्तियार करना चाहते हैं। यानी वो जो है अल्लाह की आयात को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए न सिर्फ वो काफिर हैं बल्कि वो बागी भी हैं। उनकी सजा क्या होगी? जाहिर बात है बागी की जो सजा है, बागी की सजा क्या होती है? सरतन से जुदा। तो इसी लिहाज से काफिर बागी होता है, काफिर जालिम होता है। कुरान तो कई जगहों पर कह रहा है ना भाई, मौदूदी साहब ने भी कह दिया, आखिरी में उन्होंने क्या कर दिया कि जो है ये असल में एहसान फरामोशी है, नमक हरामी है, गद्दारी है, नाशुक्रापन है। तो ये गद्दार कुल जो है, अब देखें ना, वो अल्लाह की बात को नहीं मान रहा ना, मतलब अल्लाह का नमक खा के अल्लाह की बात नहीं मान रहा। भाई देखें इनका क्लेम क्या है, ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, इस जमीन पर जितनी चीजें हैं वो सारी अल्लाह की बनाई हुई हैं। अगर जो काफिर अपने आप को जो है जो कहता है कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता, उसके बावजूद वो अल्लाह की दी हुई, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर रहता है, अल्लाह के जो है रिस्क को इस्तेमाल करता है, अल्लाह की हवा है, अल्लाह का पानी है, अल्लाह की ग़िज़ा है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, इन सब चीजों को वो इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब वो नमक हराम है, वो गद्दार है, वो नाशुक्रा है। और ऐसे शख्स को सजा मिलनी चाहिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में उसकी सजा क्या है? उसको ये कहा जाए कि जो है वो शर्रुल बरिया है, वो तमाम जो है जीव जंत से भी बदतर है, और मौका मिले तो उसकी गर्दन उड़ानी चाहिए क्योंकि गद्दार है वो। और दुनिया के हर कानून में गद्दार की सजा क्या होती है? सरतन से जुदा। बस खत्म हो गई। क्या भयानक ये है कुरान का निचोड़, ये है कुरान का निचोड़। उनकी सोच को और धार शार्प कर दिए इन्होंने, और हाँ, मतलब जो ज़ाहिर था उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए मौदूदी साहब। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। तो चलें भाई, अब ये हमारा 1 घंटा हो गया है। हमने आयत नंबर 161 की जो है तिलावत कर ली। कल हम जो है 162 से जो है शुरू करेंगे। तो चलें अब्दुल हमीद साहब, यहाँ हम एंड करते हैं। जी सर, अब हम एंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। तो आज शाम में जो है 9 बजे प्रोग्राम है। जी सचवाला जी, 9 बजे सचवाला अब्दुल हमीद चैनल पे प्रोग्राम है। और जो नई ट्रेनिंग उन्होंने दी है, इससे पहले भी एक ट्रेनिंग उन्होंने दी थी कन्हैया लाल के मर्डर के पहले जी। तो अब ये अपनी कौम को, जी हाँ, अपनी कौम को एक और नए तरीके से ये उकसा रहे हैं, वरगला रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं आज हम जो है उस पर उसको सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे और फिर जो है हम आपको सुनाएंगे। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, ठीक है। तो चलें दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।